बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो खिताब किया उसकी डिटेल्स तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मालियाती स्कैंडल की भी बात होगी। बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हमजा शहबाज और उनके वालिद शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, मगर अबूरी ज़मानत उन्हें मिल गई। 9 अक्टूबर तक इसमें तौसीह कर दी गई है, मगर इसके साथ साथ बनशियात बरामदगी केस था जिसमें राना सनाउल्लाह पर भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सके। इस पूरे सिस्टम के ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। क्वाड इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना की तरफ से बड़ा शदीद उसके ऊपर रिएक्शन आया कि चंद ममालिक एक बंद कमरे के अंदर ऐसे इजलास कर रहे हैं, नाकामी उनका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, खित्ते के अंदर क्या चैलेंजेस होंगे, इम्कानात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर अवाम की दुहाई, हाय रे महंगाई, पेट्रोल पहले महंगा हो गया, आटा दालें चीनी सब महंगा हो गया, पहुंच से बाहर हो रहा है। मगर इसमें ऐसे में अवाम के ऊपर गैस की सूरत में, गैस की कीमतों में इजाफे की सूरत में एक और बड़ा बम फेंका गया है। देखना यह है कि इसका रिएक्शन कैसा आता है और इसके इजाफे की वजूहात क्या थी, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, इमरान खान साहब की स्पीच में मैं आऊँगी। जो 2 बड़े अहम मामलात, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनकी अबूरी ज़मानत में तौसी और राना सनाउल्लाह साहब, उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। डिटेल्स तो बहुत सारी थी। किसको ज़मानत नहीं मिली? मैं आपको कई माह से अर्ज कर रहा हूँ कि एनआरओ हो चुका है, वो चाहे न चाहे इमरान खान किसी। वैसे तो इस माशरे का देखिए, पाकिस्तान में वैसे ही रेट क्या है सज़ा का, 5%, 20 में से 1 आदमी को सज़ा होती है। इंग्लैंड में क्या है, 95%। इसी तरह दूसरे मुल्कों का आप देखें, जहाँ इमरान खान साहब यही कहते थे ना, इंसाफ 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 हैं, ये इंसाफ है, ये है इंसाफ। बगैर पुलिस को ठीक किए, बगैर अदालत को ठीक किए। वो एक शहर में किसी लोगों ने फैसला किया कि एक ड्रम शहद का भरा जाए। अच्छा, तो एक एक गिलास लेके सूरज निकलने से पहले उसमें डाल दें, ठीक है? ठीक है। तो हर आदमी ने सोचा कि कौन सा कोई देख रहा है, रात को ही करना है ना। सुबह वो पानी से भरा हुआ था, पुलिस ठीक नहीं करनी, उसने हर कोई पानी ले गया, फिर बाकी शायद डालेंगे तो मैं तो पानी डाल दूंगा, तो क्या है, तो क्या है, कौन सा एक गिलास पानी का होगा भाई? बगैर पुलिस ठीक किए, बगैर अदालत भी 120वें नंबर पर है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, 120वें नंबर पर। 1000 जज कम है मजिस्ट्रेसी से लेके ऊपर तक, ठीक है? तो आप क्या तवक्को रखते हैं? फिर तफ्तीश का निज़ाम, तफ्तीश कौन करता है? पुलिस, नैब के लोगों को। और नादरा में जेल ही बन रहे हैं। यही बड़ी खबर चल रही थी कि नादरा में अलकायदा वालों के बन गए, बहुत सारे इंडियंस के बने हुए हैं। एक लीडर जेल में है, उसमें केस ही नहीं बने इंडियंस के। पार्टी डिस्क्लोज करेंगे या ना पूछूं? नहीं, मैं डिस्क्लोज करता, बस मैंने काफी गालियां पहले खाता हूँ, अब जरूरी है मजीद गालियां? चलिए, आप एनआरओ की बात कर रहे हैं, फिर आवाम को और अपने वोटर्स को गुमराह ना करें कि एनआरओ नहीं हुआ। गुमराह क्यों ना करें? गुमराह करेंगे तो इख्तिदार में आएंगे ना। बात यह है कि राना सनाउल्लाह का जो भी केस है वो बेगुनाह है तो उनको रिहा किया जाए, और कसूरवार हैं तो सजा दी जाए। दुरुस्त। 2 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सके। कभी मोटर, क्या आपको पता है दलाइल कह दिया कि मोटरसाइकिल से गिर पड़ा एक आदमी, कोरोना हो गया। चलो कोरोना तो फिर भी काबिल फहम है, रिश्तेदार की वफात हो गई, आज वकील ही नहीं पेश हुए। अजीब व गरीब मामला है। तोसी पे तोसी, ये निज़ाम इंसाफ देने के लिए है ही नहीं। 5500 ट्रांजैक्शंस हैं, 55,000 ट्रांजैक्शंस हैं। 35 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, 55,600 डॉलर एवरेज, $700। शहबाज शरीफ को पता नहीं है, हमजा को पता नहीं। हमजा से पूछा सुलेमान कहाँ का था, क्यों गया मुल्क से, मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक ही नहीं है, वो कहते मैं ना एमडी हूँ, ना डायरेक्टर हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ मैं। 20 मुलाजम, 55,000 ट्रांजैक्शंस। मियां मंशा को भी नोटिस दिया हुआ है FIA ने। और वो ये कैसे हुआ था, आपको पता है कि ये कैसे हुआ था? ये इसकी तफसील मैं बताता हूँ आपको कि ये चीफ जस्टिस के हुक्म पे हुआ, ठीक है? ठीक। GIT लाहौर हाई कोर्ट को, और लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच अभी तक उसकी समाअत किए जा रहा। समाअत ख़त्म ही नहीं होती उसकी। बीच में शहबाज शरीफ के वो भी तोड़ दिए गए थे अपना, अभी बुला रहे हैं सबको बारी बारी।
لیکن نواز شریف صاحب چلے گئے. کریں کیسے احتساب؟ اپنوں کا بھی کرنا پڑتا ہے نا, خسرو بختیار کا بھی کرنا پڑتا ہے نا, پرویز خٹک کا بھی کرنا پڑتا ہے نا, کراچی وہ پشاور والی بس کا بھی کرنا پڑتا ہے نا, BRT منصوبہ. ٹھیک ہے نا. 3 شوگر میلیں لگی ہوئی ہیں خسرو بردرز کی. کریں کیسے؟ باتیں کرنا اور ہے, عمل کرنا اور ہے. وقتی طور پہ باتیں ہیں, بس باتیں ہیں, ان کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 2 سال اس کو ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب کو, 1 سال ان کو ہو گیا. نہیں کر چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. انصاف کا صرف نام ہے. دیکھیے باتیں کرنا اور ہے, عمل کرنا اور ہے. ایک آدمی تھا تو جناب, ایک معمولی آدمی نے نہیں, جناب سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ وہ مومن ہے. مومن جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پہ بچا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل مسلمن, نہیں مسلمان ہے. مطلب خطا وہ اس درجے پہ فائز نہیں ہوا تزکیہ نفس کے. انہوں نے کہا جناب میرا خیال ہے کہ وہ مومن ہے. اچھا. انہوں نے کہا بل مسلمن. انہوں نے 3 بار کہا. بحث کی تو اجازت تھی نا, اس لیے نہیں کہ وہ ادب تو ایسا کرتے تھے کہ جانے دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے. رسول اللہ نے فرمایا تم ایسی بات پر مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ ایک ہے دیکھیے ججمنٹ وہ ہوتی ہے جو ججمنٹ دے سکتا ہو. عمران خان صاحب انصاف دینے میں ناکام ہو گئے, معیشت کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے, پالیٹکس کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے. چلیے یہ تو سچویشن ہے نا جو انہیں فیور کر رہی ہے. انٹرنیشنل سچویشن کو کتنا سمجھتے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب ہمارے ساتھ اس وقت مشاہد حسین سید صاحب ہیں, جس سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین ہیں. آپ سابق وفاقی وزیر بھی رہے. سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ہارون صاحب ذرا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر مشاہد صاحب سے بات کرتے ہیں. سر جو کوارڈز کی میٹنگ ہوئی ہے, ویسے تو میرے ذہن میں تو ایک ہی سوال تھا, چیلنج کیا ہیں اور پاسبلٹیز کیا ہو سکتے ہیں. اس میں تو انہوں نے کہہ دیا مشاہد صاحب کہ اپنا انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانے کی کوشش کی جائے گی. جی یہ تو السلام علیکم جی آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو. یہ تو بڑی پرانی کوشش ہے, کاوش ہے امریکہ کی بھی اور ان کے ساتھیوں کی بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں, اور جب تک چائنا موجود ہے یہ ممکن نہیں ہوگا. اور جب تک ہم NOC نہیں دیں گے, جو ہم نہیں دے سکتے, ہندوستان نہیں ممبر بن سکتا, کیونکہ وہ خود اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد کے خلاف ورزی کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. تو اس کا اس بنیاد پر کوئی حق نہیں بنتا. اور ویسے بھی جو کوارڈ جی سر کراس بارڈر ٹیررزم کا انہوں نے کہا, تو یہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے مودی کا اور جو اس کا مشترکہ اعلامیہ ہے. جی انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن اشارہ تو پاکستان کی طرف ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی آپ کہہ سکتے ہیں سستی کہہ لیں یا نالائکی کہہ لیں, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2020 میں وزارت خارجہ نے, بلکہ وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے خود ایک کاپی دی تھی, 40 صفحے کا ڈوسیے ہے, کہ جس میں ہندوستان کی اسٹیٹ ٹیررزم کے بارے میں انہوں نے تفصیلات بیان کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے, ان کے 87 ٹریننگ کیمپ ہیں پاکستان کے خلاف, 66 افغانستان کی سرزمین پر اور 21 ہندوستان کی سرزمین پر. اور میں نے اس وقت کہا تھا نومبر 2020 میں کہ اس کی تشہیر کریں, اس کو باہر بھیجیں, لوگوں کو بھیج کے اس کا اپنا موقف پیش کریں کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے اور اس سے ہندوستان بے نقاب ہوگا. ہم نے وہ کام نہیں کیا. اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہمارا کیس بہت مضبوط ہوتا کہ اصل میں کراس بارڈر ٹیررزم تو ہندوستان کر رہا ہے, ہم اس کے شکار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بس وہی کام کریں, افغانستان پہ بھی آپ کا تاثر یہ ہے کہ کوئی میجر انیشیٹو ہم نہیں لے رہے, ایران, چین, روس, سینٹرل ایشیا کے ممالک سے بات کرنے کے لیے, یا لے رہے ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے؟ نہیں, افغانستان میں لے رہے ہیں. افغانستان میں ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرا رہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری پہلے پالیسی ہوتی تھی ماضی میں کہ ہم اکیلے ہر کچھ کریں گے. اب ہماری ایک علاقائی اپروچ ہے جس میں پاکستان, چین, روس, ایران شامل ہے, اور کچھ حد تک قطر اور ترکی بھی ہے. یہ کلیدی کردار ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں, اور تیسری بات ہے کہ چین کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہم طالبان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں
افغان عوام کے ساتھ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ وہ آپ پورے کریں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں افغانستان میں ہماری اپروچ ہے. لیکن افغانستان کے حوالے سے جو اس کا فال آؤٹ ہوا ہے, جو کم سے کم جو لوگ ناراض ہیں, ہندوستان ناراض ہے کہ پاکستان زیادہ کامیاب ہوا ہے اس میں, اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ناراض ہے, ان کو مار پڑی, ان کی بہت بےزتی ہوئی ہے افغانستان میں. وہ کسی پر تو الزام لگانا چاہتے ہیں, تو اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی, ہوم ورک نہیں کیا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہم طالبان کے ترجمان نہ بنے, ہم پاکستان کے ترجمان ہیں. طالبان افغان لوگ ہیں, اور رونا دھونا نہ کریں. اور دوسری یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو انٹرنیشنلی وہ بات کریں جو ادھر بھی صحیح ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان گورنمنٹ میں تو ایک خاتون ممبر نہیں کابینہ کی, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ میں عورت کوئی نہیں ہے. تو ایسی بات بھی نہ کریں کہ جو وہ آپ کو پھر جواب دیں گے کہ آپ کے اپنے ملک میں کیا حال ہے. تو اس حوالے سے وہ کام کریں جو ہمارے لیے جو چینج آیا ہے, بڑا تاریخی تبدیلی آئی ہے. امریکہ کا جو ایک امریکی صدی کہہ لیں, امریکی امپائر کہہ لیں, امریکہ کا ایک جو 75 سال سے 1945 سے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکن سینچری تھی, اس کا خاتمہ ہوا ہے. تو اس کے بعد ایک تاریخی تبدیلی میں ہم اپنا بڑا ایک امریکی مسئلہ اب علاقائی مسئلہ بن گیا ہے, اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے, ہمیں موقع ملا ہے, ہمیں زیادہ اب آزادی سے اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہم اس موقع کو پورا فائدہ اٹھائیں, اور افغانستان میں آن دا ہول میں سمجھتا ہوں ہماری علاقائی اپروچ ٹھیک جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بیسیکلی چیلنجز کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں؟ کیا پہلی دفعہ ہمارے سامنے بہت وسیع امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, بہت وسیع امکانات, لیکن ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے امریکہ کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں ہم بیسک چیز یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم ہو, اور افغانستان کی سرزمین کسی ہمسائے کے خلاف اور کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو, بشمول پاکستان, بشمول چین, بشمول وسطی ایشیا کے ممالک, بشمول مغربی ممالک, کوئی بھی ممالک, اور بشمول ہندوستان بھی کے. اور دوسری بات ہے کہ جو اس حوالے سے ہماری جو ہے کہ امریکہ نے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو امریکہ کا بہترین دوست اس خطے میں ہے وہ انہوں نے چن لیا ہے ہندوستان کو, اور وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا. اور دوسرا امریکہ نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ان کا اسٹریٹجک جو دشمن کہہ لیں یا ان کا کمپیٹیٹر کہہ لیں یا رائیول کہہ لیں, وہ چین ہے. اور چین کو ہر سطح پر وہ اس کی مخالفت کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے ہندوستان سے مل کے. تو اس بارے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مفادات چین کے ساتھ ہیں, روس کے ساتھ, خطے کے ساتھ ہیں. امریکہ سے ہم پنگا نہ لیں, لیکن امریکہ کے ساتھ ہم اوور پرومس نہ کریں. جو ہم وعدے کریں وہ پورے کریں. وہ کام نہ کریں کہ ہم وعدے کریں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, اور ان کو بتا دیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں, یہ کشمیر کا ایشو ہے, یہ نیوکلیئر ایشو ہے, یہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ علاقے کے تعلقات ہیں, اور یہ نئی سر جنگ میں ہم شامل نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں امریکہ کے اور مغرب کے ساتھ. یہ فرمائیے کہ جو آسٹریلیا کو انہوں نے ایٹمی انرجی سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے, اور اس آسٹریلیا تو تقریباً ان کی ایک ریاست ہی بن گیا امریکہ کی. کیا آپ اس کو بہت اہمیت کا واقعہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایک کوشش ہے امریکی انتظامیہ کی اور امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جو انہوں نے مار کھائی ہے اور جو انہوں نے گڑبڑ کی ہے مسلم دنیا میں 9/11 کے بعد, جس میں اس نے 6.5 کھرب ڈالر ضائع کیے اور 9 لاکھ لوگ مارے ہیں 9/11 کے بعد ساری مسلم دنیا میں, پاکستان, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, صومالیہ, سارا. اس کے بعد وہ اب چین کو نیا دشمن بنا کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ تاریخ کے غلط رخ پہ کھڑے ہیں امریکہ والے بھی, اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اگلے 10-20 سال کا پروگرام ہے, اور یہ they are too late for that. اور یہ آسٹریلیا اور برٹش اور امریکہ جو بن گیا ہے, تو وہ ایک تاثر یہ بھی گیا ہے کہ یہ وائٹ مینز کلب ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ریشل لیول پر ایک ایشین طاقت کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں. حالانکہ آسٹریلیا ایشیا کا حصہ ہے, لیکن انہوں نے بتا دیا کہ بیسکلی وہ مغرب کا حصہ ہیں اور اس میں شامل ہیں. آپ نے دیکھا ایون ہندوستان اور جاپان کو بھی انہوں نے شامل نہیں کیا اس کلب میں. تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. فرانس اس کے خلاف ہو گیا ہے, اور نیوزی لینڈ اس کے خلاف ہو گیا ہے, باقی ایشیا کے ممالک نے اس کے خلاف
بیانات دیے ہیں چین، ملیشیا، پاکستان اور ممالک نے بھی. تو یہ کامیاب ہونے والی اسکیم نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور کی حیثیت سے، دیکھیے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے لیکن آپ کا تو چونکہ یہ موضوع ہے اس کے لیے آپ کی رائے معتبر ہے، کیا ایک سپر پاور کی حیثیت سے امریکی کردار کم ہو رہا ہے اور بالآخر کم ہوتے ہوتے بہت کم بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن امپائر جو ہے اس کا زوال شروع ہو گیا ہے. شروع تو ہوا تھا عراق کی جنگ سے، 2003 سے، جو جنگ انہوں نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر لڑی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں ہے وہ مکر اللہ و اللہ اور خیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کی، اور بے شک وہ منصوبہ کرنے والا بات. آپ جب عراق پر حملہ کر رہے تھے، بش نے کہا تھا ٹونی بلیئر کو کہ جناب عراق کے بعد ہم 4 ممالک کی لسٹ بنا لی انہوں نے، ایران، شمالی کوریا، سعودی عربیہ اور پاکستان. اور یہ کتاب آئی ہے اس میں لالس ورلڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ہم پھر ان کے پیچھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ بات آگے تک پہنچ نہیں سکی، تو ورنہ ان کا منصوبہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا، لیکن شکر ہے وہ ناکام ہوئے. تو لیکن اب دیکھیں کہ امریکہ کا وہ اثر رسوخ نہیں رہا، بلکہ امریکہ کے اندر اس وقت ہارون صاحب ایک سیاسی طور پر آلموسٹ ایک انتشار اور خانہ جنگی والی خیفیت ہوئی ہے. ٹرمپ کے لوگ ایک طرف ہیں اور بائیڈن کے لوگ ایک طرف ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تیسری دنیا کی جو پالیٹکس ہوتی تھی یا ہماری 1990s میں جو پالیٹکس تھی وہ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. تو امریکہ کا وہ روب، دبدبا اور وہ جو سپر پاور تھی، سپر پاور اب بھی ہے لیکن وہ اثر رسوخ نہیں رہا. آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ 3 بڑے ملک جو ہیں مسلمان، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، 15 اگست کے بعد کیا ہوا ہے؟ 3 دن کے بعد محمد بن سلمان جو ہے کراؤن پرنس سعودی عربیہ، اس کا بھائی خالد بن سلطان جو وزیر دفاع ہے، نائب وزیر دفاع، وہ ماسکو پہنچا ہوا تھا، پوٹن سے اظہار لے رہا تھا. ترکی جو نیٹو کا ممبر ہے، مسلمان ملک ہے، اردوغان جو ہے وہ S-400 میزائل پوٹن سے لے رہا ہے، رشیا سے لے رہا ہے. پاکستان کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے بلنکن کے جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات نظر ثانی کریں گے. تو ہم آگے ہی آلریڈی روس ہمارے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتا ہے، چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایران میں ویسے ہی بڑی تبدیلی آئی ہے، افغانستان میں بھی افغان طالبان پاکستان پر انحصار کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو بڑے نئے آپشنز کھل گئے ہیں. تو امریکہ کا وہ اثر رسوخ نہیں رہا. امریکہ کی اب کوشش ہے کہ ہندوستان کو کھڑا کرے، لیکن ہندوستان جو مودی نے گڑبڑ کی ہے، مودی نے ہندوستان کے معاشرے کو اور ریاست تقسیم کر دیا ہے مذہب کی بنیاد پر، اس کے بڑے گہرے نتائج ہوں گے اور وہ افادیت نہیں ہوگی ہندوستان کے ساتھ اتحاد کی، امریکہ کی، نہ چین کے خلاف نہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے. ایک آخری سوال ہے شاہ صاحب، جب تک ڈالر کی منوپلی قائم ہے دنیا میں، کیا امریکی زوال کا عمل تیز ہو سکتا ہے یا اس دن تیز ہوگا جب ڈالر کے مقابلے میں کوئی دوسری انٹرنیشنل کرنسی آئے گی جو ایشیا سے ابھرے؟ اس کی بنیاد تو رکھ دی گئی ہے. دیکھیں جی اب ایون چائنیز کرنسی نے شروع کر دیا ہے ٹریڈنگ آن چائنیز. اور آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں کل کیا واقعہ ہوا ہے. ہواوے جو سب سے بڑی چائنیز ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اس کے جو مالک ہیں، وہ پرائیویٹ کمپنی ہے بائی دا وے، اس کی بیٹی کو انہوں نے غیر قانونی طور سے پکڑ لیا تھا، سیاسی طور پر پکڑا تھا اور اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے. تو چین نے اس کے عوض 2 کینیڈین لوگ پکڑ لیے اور اب امریکہ نے کہا کہ جو الزامات ہم نے لگائے تھے ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کو رہا کرتے ہیں. تو اگر اس ایشو پر، اور یہ ٹیسٹ کیس تھا بہت بڑا کہ یہ ہواوے پر کس حد تک دباؤ ڈالیں گے چین پر، تو آپ اس میں دیکھیں اس میں بھی فیل ہوئے، ان کی پسپائی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، حالات وہ نہیں رہے. اور جو یہ واقعہ ہوا ہے 15 اگست 2021 کو، میں سمجھتا ہوں کہ 100 سالوں میں تیسری دفعہ ایک انتقال اقتدار ہوا ہے. 1917 میں ہوا تھا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، ٹرکی کے بجائے فرانس اور برطانیہ نے تقسیم کیا پورا مشرقی وسطی. ترکی کے بعد وہ عراق، جارڈن، لبنان، فلسطین، سعودی عربیہ، ساری ریاستیں قائم، نیا نقشہ پیدا ہوا. دوسری بڑی تقسیم ہوئی تھی 1945 میں، برطانوی امپائر ختم ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور برٹش نے ہینڈ اوور کیا تھا امریکنوں کو اور امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا تھا. عراق میں کو بھی کیا، ڈاکٹر مصدق کا شاہران کو واپس لے کے آئے، ہمارے خطے میں بھی ٹیک اوور کر لیا، الائنسز بنائے. اب یہ تیسری دفعہ ہوا ہے ایک انتقال اقتدار ہو رہا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف ہو رہا ہے. یہ بات جو علامہ اقبال نے 90 سال پہلے کی تھی کہ دیکھ
मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा तो दे। ये एशियन सदी की बुनियाद रखी गई है। ये बेसिक चेंज है, एक तारीखी तब्दीली है। और जो 31 अगस्त को बाइडेन ने कहा था कि अब हमारी पॉलिसी तब्दील हो गई है, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे हुकूमतें तब्दील करने के लिए, हमने सबक सीख लिया है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ये तारीखी तब्दीली है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपके बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और साहब मुझे फौरी तौर पे जाने, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। यकीनी तौर पे दुनिया तेजी से बदल रही है और पाकिस्तान के लिए बेपनाह ऑप्शन है। इस सारी गुफ्तगू पे हारून साहब का तजिया भी लेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम महंगाई के हाथों बहुत परेशान है। अब होगा क्या, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं, मगर पाकिस्तान के लिए वो भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं, मगर अगर आप टेंडर करने में 3 साल लगा देंगे सखर हैदराबाद मोटरवे का, तो वो ईरान की तरफ देखेंगे ना, अफगानिस्तान की तरफ देखेंगे। वो इस पर सोचते रहे हैं। देखिए, एक ज़माने में चीनी ये सोचते रहे कि खुदा न खासा पाकिस्तान के यही हालात रहे, जरदारी के ज़माने में वो सोचते थे, और पाकिस्तान शिकस्त रेख्त की तरफ चला गया तो अफगानिस्तान के रास्ते के बदर पहुँचेंगे। देखिए ना, आपको अपने हिस्से का काम तो खुद करना पड़ता है। मुझे इसमें कोई शुबह नहीं, जो मुशाहिद साहब ने कहा बाई एंड लार्ज मैं उससे एग्री करता हूँ, बल्कि 99% एग्री करता हूँ। वैसे तो देखिए, कुरान मजीद की एशिया की सदी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो एशिया की सदी चीन की शुरू हो चुकी है ना, हमारी तो नहीं हुई ना, मिडिल ईस्ट वालों की तो नहीं हुई ना, जिन्होंने इसराइल को सर पे सवार कर दिया। वो इंडिया के लिए भी तो उतने ही मौके हैं ना। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वैसे तो कुरान मजीद कहता है किसी कौम को हम उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पे नाज हो जाता है। ये हमने देख लिया अपने सामने, बरतानिया को भी और अमेरिका को भी देख लिया। और ये सही कहते हैं कि भाई तीसरी बड़ी तारीखी तब्दीली है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन हारून साहब मोटिवेशनल तो बड़ी नजर आती है ये पूरी। नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन वो होती है जो काम में नजर। रुकावट कौन है? ब्यूरोक्रेसी? कौन छोड़े जी इस बात को, लीडरशिप जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी क्या है? घोड़ा है जिस पे आप सवार हो सकते हैं, तो उसको जहाँ चाहे ले जाएं। चल ठीक है, आपने लीडरशिप की बात की। लीडरशिप में इमरान खान साहब का ही नाम है। हारून साहब, उन्होंने खिताब भी किया, वर्चुअल खिताब किया जनरल असम्बली से। कितना मजबूत और मुतासिर कुन था? बहुत अच्छा था, इससे भी बेहतर हो सकता था। गुजारिश ये है कि मसलन उन्होंने माहौलियात की बात की, बहुत अहम बात है, उस पर अपोजिशन बिल्कुल झूठ बोलती है कि एक अरब दरख्त नहीं लगे, सारी दुनिया मानती है लगे, लेकिन अपोजिशन जो न माने ना अपोजिशन, इससे बहस नहीं है। बात यह है कि कश्मीर पे ठीक बात की उन्होंने, अफगानिस्तान पे ठीक बात की कि उनकी मदद करो, वह स्टेबल होगा तो सेंट्रल एशिया स्टेबल होगा, चीन होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा। दबाव है, अमेरिकी ब्लैकमेल हुआ है, तो फॉरेन ऑफिस ने मुनाफिक तक तो कह दिया, उनको डबल टॉक कह दिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लेकिन बहरहाल अमेरिकी तो अभी अपनी जिच हुए हुए खिफत मटाने के लिए कुछ भी करेंगे। कश्मीर पे बहुत अच्छा स्टैंड लिया, ये कहा कि सैयद अली गिलानी की तौहीन की गई है और हिंदुत्व को बेनकाब किया। अफगानिस्तान पे वो ज्यादा पुरजोश थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई जब अफगानिस्तान पे बात की। इस्लामोफोबिया पे भी उन्होंने ठीक बात की और बहुत अच्छी तकरीर थी, और ये भी एहसास हुआ कि चले ही जाते तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने बेहतर था। बैसियत मजमूई इस तकरीर को अप्रिशिएट किया जाएगा। और वो देखिए ना, उसकी एंडोर्समेंट वैसे भी हुई है। गैलप के सर्वे में है 48% लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, 45 बावजूद इतनी महंगाई के 45% खिलाफ में, 48% सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को सैंक्शन किया है लोगों ने गैलप के सर्वे में। वो उसमें क्या रेशोज आ रही हैं हारून साहब? उसमें मेरे ख्याल में उसमें इलेक्शन को तो बिल्कुल ऑल आउट 10 अजला में लोगों ने कहा कि ठीक हुए हैं। और 60% कश्मीरी जो हैं उन्होंने नंबर 1 लीडर इमरान खान को करार दिया। 67%, 47% नवाज शरीफ और 48% शहबाज शरीफ। हैरत अंगेज है, मगर शहबाज शरीफ साहब को आगे नहीं आने दे। चलिए, और उनके बयानिए को मुस्तरद किया है कश्मीर
اکثریت نے. اچھا چلیے ہارون صاحب اسی بارے میں بات نواز شریف کے بیانی کو آپ نے یہ جو بات کی انہی لوگوں سے متعلق ہے. قرآنی تعلیم کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی, کچھ لوگوں نے مخالفت کی تھی, کچھ نے کہا تھا اسکولوں میں نہیں چاہیے, مدارس کے تک محدود رہنی چاہیے. نہیں وہ تو دیکھیے 95% نے کہا نا, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہیرلڈ اس کا جریدہ تھا ان کا اپنا, خدا آپ کا بھلا کرے, ڈان والوں کا, انہوں نے سروے کیا تھا 20-22 سال پہلے, اور اس میں 98% لوگوں نے شرعی قوانین کی حمایت کی تھی. 98%. قرآن پڑھانے پہ کس کو اختلاف ہے؟ مخالفت آپ کو پتا کتنے لوگوں نے کی ہے؟ 1% نے. بالکل صحیح, یہ مطلب سروے ہے, اور بڑے پیمانے کا سروے ہے. ابھی تو شروع بھی کر دیا, ابھی تو شروع بھی ہو گیا. ویسے یہ اس حکومت نے نہیں کیا ہے. تو کس نے کیا؟ یہ 1917 میں ہوا تھا, 2017 میں ہوا تھا, یہ نافذ نہیں ہوا تھا. پھر کوئی عدالت میں چلے گئے, پھر حکومت نے یقین دہانی کرائی, پھر اس میں چودھری پرویز الہی نے بڑا متحرک کردار ادا کیا. یہ سوئے پڑے تھے, یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی طرح اس میں بھی سوئے پڑے تھے. بیسکلی یہ نواز شریف صاحب کا انیشیٹو تھا ہارون صاحب, یعنی تسلیم کرنا چاہیے. نہیں, وہ بھی 1 سال مزید رہے تو انہوں نے بھی نافذ تو نہیں کیا تھا. قرآن مجید پڑھانے کے لیے ٹیچرز کا انتخاب کتنا مشکل کام ہے. وہ میڈیکل والے لڑکے چیخ رہے ہیں نا 3 دن سے. ایک غلط ٹیسٹ کیا, ایک 4 مئی کو اپنا ٹینڈر کے حوالے سے ٹینڈر ہوا, کمپنی 8 مئی کو رجسٹر ہوئی, 1 ارب 30 کروڑ روپے وصول کیے, 1500 روپے کے بجائے 6000 روپے لیے, اور جو انہیں سوالات دیے گئے اس میں ٹاپ کلاس سٹوڈنٹس فیل ہو گئے, پرچے اس طرح بنائے گئے, اور نالائق پاس ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پرچوں میں ویریشن اتنی تھی, میکنزم ٹھیک نہیں تھا. اس کو منسوخ ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, وزیر تعلیم کو لینا چاہیے. پہلے صوبوں میں تو پرابلم ہے ایک, وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایف ایس سی کے بعد ٹیسٹ تک نہیں ہونا چاہیے, مگر ڈیرہ غازی خان, ملتان, اور سب سے بڑھ کر سندھ میں کہ میڈیکل کالج, وہ ڈاکٹر آسم نے بے شمار ہی بنا دیے تھے نا. بس دکان میں جائے میڈیکل کالج, بہت بڑا سکینڈل بن گیا تھا وہ. تو وہ اپنا جو ہے بہت ہی نمبر دے دیتے تھے, تو وہ اس ٹیسٹ سے بالکل سچویشن واضح ہو جاتی تھی. بہت فرق نہیں پڑتا تھا ویسے, بالکل نالائق طالب علموں کو فرق پڑتا تھا. باقی تو جو ایف ایس سی میں جس نے اچھے نمبر لیے تو یہاں بھی اچھے نمبر لے گا, ظاہر ہے. اب اس کو کینسل کرنا چاہیے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی 4 مئی کو ٹینڈر ہوتا ہے, کمپنی 8 مئی کو رجسٹر ہوئی. یہ عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے بھی اتنے ہی گپلے ہو رہے ہیں جتنے پہلے ہو رہے تھے. یہ خدا جانے کیا ہے, جیسے وہ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے, بیڈ گورننس اس کی سب سے بڑی وجہ. چلیے عمران خان صاحب کی بات کریں, بہت ساری اور چیزیں جس پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے. ہارون صاحب مہنگائی کی جب بات کرتے ہیں, ساری چیزوں کے ساتھ دوائیوں کی قیمتیں, ڈریپ سے کئی دن گزر گئے, آپ نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی. ڈریپ کا تو وہ دیکھیے نا, میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں, اتنے نام مجھے یاد نہیں رہتے. وہ فخر الدین جو ہے جی, وہ 2 دفعہ فوت ہو چکا ہے. ایک دفعہ حسین صاحب غالباً ہارون صاحب 2 دفعہ فوت ہو گئے. اختر حسین صاحب, ہاں وہ 2 دفعہ فوت. 2 دفعہ. عاصم رؤوف ہیں جی, عبید اللہ صاحب ہیں, فخر الدین ہیں, شیخ اختر حسین ہیں جی, اور 50 بڑے ادارے ان کے پیچھے ہیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری جعلی ہے. انکوائری 1 ہو چکی ہے ان کے خلاف. پچھلی تاریخوں سے ان کو ترقیاں ملی ہوئی ہیں. تو کل اس میں ذرا تفصیل سے میں بات کروں گا, میں تھوڑا سا اور کام کر لوں. وہ تو دیکھیے, وہ ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب, مجھے حیرت ہوتی ہے کو بھائی ایک پورا مافیا کا مافیا ہے, ساری دنیا میں ان کی جائیداد ہے, آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں؟ اور نہیں تو ایک ڈپٹی منسٹر رکھو, کوئی آدمی نہیں آپ کو ملتا, کوئی فیصلہ ہی نہیں کر چکتا. کہتے ہیں وزیر صحت یہ مافیا کھا جاتا ہے سارا. ان کی قیمت چلے اس پہ کل تفصیل سے بات کریں. چلیے ٹھیک ہے, دوائیوں کو چلیے چھوڑ دیں. باقی دیگر چیزیں جو مہنگائی کے حوالے سے, آج گیس کی قیمتیں اوپر, دیکھیے عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھیں سارے عوامل کو دیکھیں. مہنگائی کا انفلیشن ہے 8.9%, یہ 4.6% تھا نون لیگ کے زمانے میں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سب جانتے ہیں, بار بار دہرائی گئی, کوئی تیاری تھی ہی نہیں. یعنی 8, 7, 9 مہینے تو اس میں لگے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں نہیں لینے, لینے ہیں نہیں لینے. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. امریکہ چین کے معاملے میں یہی ہے, تذبذب ہے, کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں. افغانستان از دی اونلی تھنگ جس پہ کوئی کلیئرٹی ہے. دوسرے عوامل ہیں, مطلب کرونا آیا, اس سے مطلب یہ سپلائی چین ہی ٹوٹ گئی. ہوائی کمپنیاں تو 20-25% ہے.
اچھا پھر یہ بمپر کراپس ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہوا, نقصان یہ ہوا کہ خریداری بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی. پھر یہ افغانستان ہے, $600 ملین روزانہ افغانستان جا رہے ہیں. پہلے آ رہے تھے, اب جا رہے ہیں. اچھا گیس کا معاملہ, یہ بجلی کا بہت سٹینڈ لیا تھا جی وزیر خزانہ نے. بھائی سوچ سمجھ کے آپ اعلان کیا کریں کہ نہیں اضافہ کریں گے, اور اضافہ کر دیا. وہ IMF نے ظاہر ہے 2500 ارب کا گردشی قرضہ ہے. اب کیوں ہے گردشی قرضہ؟ بجلی کی قیمت تو اتنی بڑھ گئی, پھر گردشی قرضہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ چوری نہیں روکنی ہم نے بجلی کی, بالکل یہ فیصلہ ہے. پولیس کو اس قابل بنانا ہی نہیں ہے. پولیس اتنی گندی گھٹیا, میجارٹی بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جی, اور بیکار اور بے معنی رہے گی, جرائم پھلتے پھولتے رہیں گے. اور کنڈا لگا ہوا کوئی ایسی چیز ہے جو نظر نہ آتا ہو؟ ساری دنیا کو نظر آتے ہیں, کہاں کہاں کنڈے لگے ہوئے ہیں. پولیس کیوں نہیں اس کو ہٹا دیتی؟ کیوں کوارڈینیشن نہیں ہوتی بجلی کمپنی کو اور پولیس کا؟ نہیں ہوتا, پرائیویٹائز کریں. جو پرائیویٹ کمپنی ہوگی وہ تو اپنے پیسے وصول کرے گی نا, تو اپنے ملازم رکھے گی. صحیح, ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. وہ میٹر لگائیں جس میں پہلے سے آپ کو پیسے ڈالنے پڑتے ہو, جیسے ٹیلی فون کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے سے کارڈ آپ کو چارج کرنا پڑتا ہے, اس میں مگر قوت فیصلہ نہیں ہے. ابھی گیس جب آپ عثمان بزداروں کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کریں گے, فیصل بابنوں کے ذریعے چلانے کی کوشش کریں, وہ کہہ رہے سکھر حیدرآباد کا ٹینڈر ہو نہیں رہا, فواد صاحب کہتے ہیں کھاریاں اسلام آباد موٹر وے بنائیں گے. او بھائی سکھر حیدرآباد کا ٹینڈر تو کر لو. پھر کھاریاں کی طرف چلے جائیے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ذرا گیس کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اوپر اس حوالے سے بات کریں گے. تبدیلی مذہب کے حوالے سے بھی خصوصی کچھ گفتگو کی وہ آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بجلی کی آپ بات کر رہے تھے, پھر آپ نے ہارون صاحب یہ بھی بات کی کہ شاید 30 دن کے بجائے 37 دنوں کا بل آ رہا ہے بجلی کا. کیا چکر ہے؟ یہ ہے ساری ایک دیکھو, وہ ریگن نے شکست دی تھی نا سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کو, صدر بن گیا تھا کارٹر کو. وہ اس لیے کہ اس میں قوت, لوگوں نے دیکھا کہ اس میں بڑی قوت فیصلہ ہے. مطلب انہوں نے پوچھا پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں کہ آپ کینیڈا کی طرح رات کو جاگ سکیں گے, عمر زیادہ تھی نا 78 تھی. اس نے کہا نو, میں اپنی عمر کو موضوع بحث نہیں بننے دوں گا. لوگوں کو اس میں ایک لیڈر کے تیور نظر آئے, اور اس نے امریکن ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے پاپولر پریزیڈنٹ تھا, ناٹ اے گریٹ انٹلیکچوئل, لیکن قوت فیصلہ تھی. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو ٹھیک آدمیوں کا انتخاب کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تفصیلات میں نہیں جاتا چیزوں کے. کہتا ہوں ہاں کہ نہ, یہ کام ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, وہ بتاتے ہیں. اور میں تو آرام سے بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو صدور یہاں رہیں گے بڑے بور ہوتے, میں تو کبھی بور نہیں ہوتا, میں تو کام میں لگا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, قوت فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے نا, بجلی کی قیمت بڑھانی پڑی کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. گیس کے میں نے خبر دی برسوں پہلے 300 گھروں میں فیصل آباد میں, پشاور میں, آئی نو دا ایریا جہاں پہ جعلی کنیکشن لگے ہیں گیس کے. کسی شخص نے مجھے فون تک نہیں کیا. 300 کنیکشن فیصل آباد کے ایک پورے محلے میں جعلی کنیکشن. گجرانوالہ میں گیس کی بے شمار انڈسٹری بنی گیس چوری پہ. اب آپ اس کو بالکل, اس کو پولیس کے ذریعے روکنا ہے نا, انٹیلیجنس کے ذریعے روکنا ہے نا. آپ کی قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. سیالکوٹ کے بائی الیکشنز جو ہیں ہارون صاحب, اپنے شاہد خاقان عباسی نے 7 ارب روپے مانگے اپنے گیس لگانے کے لیے اپنی کانسٹیچوئنسی میں. کوئی حد ہے. آپ مری میں گیس لگا سکتے ہیں, مری کے گردونوا میں, شہر میں تو لگا سکتے ہیں, گردونوا میں لگا سکتے ہیں. ہر گھر دوسرے گھر سے 150 میٹر کے فاصلے پر ہے. اچھا وہ تو ہے, دیے نہیں گئے, لیکن سی ڈی اے نے ان کی گلی فوراً بنا دی. بھائی ہے بھائی, اچھی بھلی گلی ہے, اس کو میں وہاں گیا, میں حیران ہی رہ گیا. میں تو کس میں کیا کچھ نیا کیا گیا ہے. گیس کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں گیس میں اگرچہ قیمت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اب بھی قطر تک سے سستی ہے.
पॉलिटिकल फैसले होते रहे। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में गैस लगाई गई। चलिए हारून साहब, आपने कहा कतर के मामले में भी कहीं ज्यादा सस्ती है। एक आम आदमी की आमदन तो उतनी ज्यादा नहीं है। देखिए, तंदूर की रोटी महंगी हो जाएगी, आम आदमी क्या करेगा? इस चीज पे 10,000 दफा बहस कर लें, इसका कोई हल नहीं। आप जाली कनेक्शन काट नहीं सकते, आप वसूली पूरी कर नहीं सकते, ना बिजली की ना गैस की। गैस के जाली कनेक्शन नहीं है। लाहौर शहर में कम से कम 2-3 हजार होंगे, 4 हजार होंगे। इंडस्ट्रियल एक MNA फेमस, उसका सारी दुनिया जानती है, ये शमाली लाहौर में कि फैक्ट्री में उसकी गैस चोरी होती थी, और शक्ल से चोर लगता है वो भाई। मगर आप कानून जब नाफज ही नहीं, कानून आता है गरीब राना सनाउल्लाह पे नहीं हो सकता, शहबाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ पे, जरदारी पे, खुसरो बख्तियार पे, परवेज खटक पे, किसी पे नहीं, किसी भी बड़े नाम पे नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। वो नारा ही था सिर्फ इंसाफ। इंसाफ एक मैकेनिज्म से होता है ना। पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये हो जाएगा। वो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इंसाफ का बंदोबस्त किया था, एक मैकेनिज्म बना, चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था, जज मुकर्रर किया। कौन बोला? यहूदियों ने, थोड़े से ईसाई भी थे, मुशरिकीन ने, अपना मुसलमानों ने इत्तफाक रखा किस पे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिम्मेदारी ली मुकदमात सुनने की। या खुनेंगे या अपॉइंट करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अमन, फिर तरक्की होती है, सिविल अदारों के बल पे होती है। ठीक है हारून साहब, डॉलर की प्राइस का कितना अमल दखल है इस बहुत अमल दखल है। 127 रुपए से 170 रुपए हो गया। और अफगानिस्तान का आपको बताया है कि वहां देखिए ना, अब हमने एक कदम छोटा सा उठाया है कि फल जो है उस पर ड्यूटी खत्म कर दिया अफगानिस्तान से जो आएगा, तो कुछ पैसे वहां चले जाएंगे। अफगानिस्तान को मैं इतने दिनों से कह रहा हूं एक मेजर फंड क्रिएट करें। से अब तो मुझे ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, अरब मुल्कों में जाएं, वहां लोगों को भेजें। अब 100-200 रुपए की जरूरत है उनको रोटी खिलाएंगे। 50% हैं लोग भूख गरीब, 90% हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? इमरान खान ने ठीक कहा है, फिर दहशतगर्दी का खतरा होगा, वहाँ पे पनाहगाहें महफूज बनेंगी और फिर वो खतरा रहेगा। चलिए हारून साहब, महंगाई का मामला है, सारी चीज़ें हैं, सियासत है, इन सारी चीज़ों का हल क्या है, तरीक़ेकार क्या है? ज़राअत के हवाले से क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? दालों के हवाले से क्या करना होगा? चीनी के दालों का तो सादा सा मामला है, कार्टल्स खरीद लेते, पूरी मूंग की दाल खरीद ली, पूरी मतलब 70-80% खरीद ली। अच्छा, चने जो हैं दुगने साल के आखिर में कैसे हो जाते हैं? हाँ, आपके पास वक्त नहीं, मैं चलिए एक वाक़या सुना के उसको ख़त्म करता हूँ, टाइम है नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मुग़लों को शिकस्त दी, द ओनली एम्परर जिसने मुग़लों को शिकस्त दी, उन्होंने सारा मिडल ईस्ट, सारा सेंट्रल एशिया फतह किया, अप टिल सीरिया, हिंदुस्तान में दाखिल होने दें। फैसला कैसे करते हैं? उसने कहा जी गंदम की कीमत बढ़ती है, ये नहीं बढ़नी चाहिए। एक दिन लोगों ने देखा कि बादशाह सर्ब गरीबा बैठा है और किसी की तरफ देख ही नहीं रहा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई घर वाला, कोई मिनिस्टर, दरबार में बैठे हुए। दरबार तो तब भी लगे ना, बादशाह इजाजत दे तो दरबार लगे। आखिर वो उनको एक दोस्त को ढूंढा, उसके पास ले गए, वो जिसारत कर सकता था। उसने कहा कि जहां पनाह, क्या बात है, लोग मुंतजर हैं, दरबार लग नहीं, क्या हुआ? उसने कहा ये सोच रहा हूं कि गंदम दुगनी कैसे हो जाती है कीमत, यानी 1 रुपए से 2 रुपए कैसे, इतनी होती थी उस जमाने में। कोई $20 पाउंड के बराबर होता था 1 रुपए। तो अपना कैसे ये अपना बंजारे होते थे, दुकानें कम होती थी, देहात में बंजारे जाते थे, गधों पे सामान लाद के ले जाते थे, चीजें दे देते थे। उन्होंने हर जो खाने पीने की चीजें हैं, गंदम ले आते थे, कपास ले आते थे। शाम तक ही मेड द डिसीजन कि गोदाम तामीर किए जाएंगे। गोदाम तामीर ये बाबर की आमद से बहुत पहले की बात है। जब आप फैसला नहीं कर चुके, मजिस्ट्रेसी नहीं है। नसीम हसन शाह साहब ने एक दिन फैसला कर दिया था कि इंतजामी मजिस्ट्रेट नहीं होंगे। भाई जजों के भी कमाई हम भुगत रहे हैं ना। एक चीफ जस्टिस होते थे लाहौर के कासिम साहब, एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी होते थे, एक जस्टिस साकब निसार साहब होते थे। इनके फैसले भी तो हम भुगत रहे हैं ना।
اپنے سسٹم تو ہم نے ٹھیک کرنے 120ویں نمبر پر ہے پاکستانی عدلیہ. اس کے بعد جب کبھی ہندوستان میں کبھی چیزیں سستی ہوئیں، اسٹیبلٹی ہوئی، مثلا شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہوئی، اچھا مثلا اورنگزیب کے زمانے میں ہوئی، کہا جاتا تھا کہ 1 دن کی آمدن سے 7 دن بسر کیے جا سکتے ہیں. مزدور کو جو تنخواہ ملتی تھی، یعنی فرض کیجئے اسے 54 ملی، 16 پیسے ملے، تو اسے 7 دن بسر کیے جا سکتے ہیں. زندگی سادہ بھی تھی، خیر ایک وجہ یہ بھی تھی. تو لوگ کہتے ہیں تو خلجی کا زمانہ واپس آ گیا. جب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، سسٹمز ڈیولپ نہیں کر سکتے، صحیح آدمیوں کا انتخاب نہیں کر سکتے، آپ نے عثمان بزدار کے ذریعے پنجاب چلانا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ وسیم اکرم ہے. وسیم اکرم تو 150 سال میں کرکٹ کی ریکارڈڈ ہسٹری میں 10 سے زیادہ اتنے بڑے پلیئر پیدا نہیں ہوئے. آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار تاریخ کے 150 سال میں 10 بہترین حکمرانوں میں سے ایک ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سوال کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں. اسے سوال چھوڑے جاتے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا، دیکھنے والے کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.